क्लास फॉर माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल। तबई कहते हैं फितरती कुदरती चीज़ को, और खदोखाल का मतलब है ज़ाहिरी शक्लो सूरत। जैसा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर रेगिस्तान भी हैं, यहाँ पर जंगलात भी हैं और दरिया भी हैं। तो पाकिस्तान के तबई खदोखाल में हम इन सब के बारे में जानेंगे। सोचें और जवाब दें, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर से है। आपका इलाका किस तरह का है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो लाहौर एक मैदानी इलाका है। पाकिस्तान बुलंदो बाला पहाड़ों, बुलंदो बाला यानी ऊंचे ऊंचे, सतु मुर्तफा, सतु सतह की जमा है जिसका मतलब है बलाई हिस्सा, जरखेज मैदानों, खूबसूरत वादियों, रेतले सहराओं और बल खाते दरियाओं पर मुश्तमिल एक वसी मुल्क है। ये मुल्क जनूब में बहीरे अरब के साहिल से शुरू होकर शुमाल में बुलंदो बाला पहाड़ों और मशरिक में मैदानों से शुरू होकर मगरिब में सतह मुर्तफा तक फैला हुआ है। तबई खदोखाल। तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान दर्ज झैल हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिले का मतलब है करीब करीब ढेर सारे पहाड़ों का होना। सतु मुर्तफा, मैदानी इलाके, साहिली इलाके और सहराही इलाके। पहाड़ी सिलसिले, पहाड़ ज़मीन की सतह से बुलंद और ढलवानदार जगह को कहते हैं। पाकिस्तान में कई पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। पूरी दुनिया में बुलंद तरीन चोटियाँ 34 हैं, जिनमें से 14 पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये पहाड़ी सिलसिले ज़्यादातर शुमाली इलाकों में वाक़ हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी कुछ पहाड़ी इलाके हैं। पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले दर्ज झैल हैं: को हमालिया, को कराकरम और को हिंदुकश। स्कर्दू, सवात, चित्राल और कश्मीर की वादियां इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ हैं। अक्सर पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। वादी। वादी ऐसी नशीबी जगह को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान हो। सतु मुर्तफा। सतु मुर्तफा एक ऐसा पहाड़ होता है जो बज़ाहिर देखने में पहाड़ जैसा होता है, लेकिन उसकी ऊपर की सतह हमवार होती है, वो ऊपर से प्लेन होता है और वहाँ पूरे पूरे शहर आबाद होते हैं। ज़मीन की ऐसी सतह जो गिरदोनवा से बुलंद हो और इसके अतराफ में अमूदी ढलवान और दरमियान में हमवार जगह हो, सतह मुर्तफा कहलाती है। पाकिस्तान में दो सतह मुर्तफा हैं: सतह मुर्तफा पोटोहार और सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। सतह मुर्तफा पोटोहार में 4 अजला जिहलम, चकवाल, रावलपिंडी और अटक शामिल हैं। ये दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान वाक़ है। यहाँ सर्दी और मानसून की बारिशें भी होती हैं और इसका एक बड़ा इलाका काबिल काश्त है। सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब में कोहे नमक वाक़ है। इसमें से 2 अहम दरिया, दरियाए सवां और दरियाए हारू गुजरते हैं। सतह मुर्तफा पोटोहार के जनूब में कोहे नमक वाक़ है, जहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खेवड़ा पाई जाती है। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की औसत बुलंदी 600 से 1200 मीटर है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन खुश्क और बंजर है। यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए ज़्यादातर खेती बाड़ी के लिए मौजू नहीं। सिर्फ इन जगहों पर खेती बाड़ी होती है जो दरियाओं के किनारे वाक़ हैं या जहाँ कारेज से आपाशी मुमकिन हो। कारेज ज़ेर ज़मीन नालियाँ बना दी जाती हैं जिससे खेतों को पानी पहुँचाया जाता है। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान में ज़ोब, हंगोल, हब, दश्त और पुराली अहम दरिया हैं। बलूचिस्तान में सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील हामून मशखैल है। मैदानी इलाके, कम ढलवान और तकरीबन हमवार सतह को मैदानी इलाका कहते हैं। पाकिस्तान में वसी और ज़रखेज़ मैदानी इलाके पाए जाते हैं। ये मैदानी इलाके दरियाए सिंध और इसके माउन दरियाओं की लाई हुई नरम और ज़रखेज़ मिट्टी से बने हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। मैदानी इलाकों को 2 हिस्सों पर तकसीम किया गया है, एक दरियाए सिंध का बलाई मैदान और दूसरा दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध का बलाई मैदान ज़्यादातर पंजाब के इलाके पर मुश्तमिल है, जबकि दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान सिंध के बेशतर इलाके पर मुश्तमिल है। ये मैदान दरियाए सिंध और इसके माउन दरियाओं दरियाए जिहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज से मिलकर बने हैं। पंजनत के मकाम पर ये दरिया आपस में मिलकर बहते हैं और कोट मिट्ठन ज़िला राजनपुर के मकाम पर ये दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। दरियाओं के पानी जरखेज़ मिट्टी
اور مناسب آب و ہوا کی وجہ سے یہ میدانی علاقے زراعت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ صحرائی علاقے۔ صحرا ایسا علاقہ ہے جہاں سالانہ بارش 10 انچ یا 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں میں نباتات کی کمی ہے۔ یہاں زیادہ تر مٹی اور ریت کے ٹھیلے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں: تھل صحرا، تھر صحرا اور خاران صحرا۔ تھل کا صحرا پنجاب میں واقع ہے، خاران کا صحرا بلوچستان میں ہے، جبکہ تھر کا صحرا پنجاب کے مشرقی حصے اور سندھ پر مشتمل ہے۔ پنجاب کے علاقے میں تھر کا جو حصہ واقع ہے اسے صحرائی چولستان کہتے ہیں، جبکہ اس کا سندھ میں واقع حصہ صحرائے نارا کہلاتا ہے۔ ساحلی علاقے۔ خشکی کا سمندر سے ملنے والا علاقہ ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کا ساحلی علاقہ بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے۔ یہ ساحلی علاقہ تقریباً 1058 کلومیٹر لمبا ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقے پر کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور بلوچستان کے ساحلی علاقے پر گوادر کی بندرگاہیں واقع ہیں۔ کراچی پورٹ پاکستان کی سب سے بڑی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا طرز زندگی۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلے تقریباً سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، جو ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ مویشی پالتے ہیں، باغبانی یا کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ خوراک میں یہ لوگ خشک میوہ جات، گوشت اور قہوہ کا استعمال کرتے ہیں۔ لباس میں موٹے اونی کپڑے اور ٹوپیوں کا استعمال عام ہے۔ پہاڑی علاقوں میں گھروں کی چھتیں ڈھلوان دار ہوتی ہیں تاکہ برف باری کے موسم میں برف گھروں کی چھتوں پہ جمع نہ ہو سکے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ صنعت کاری اور تجارت بھی یہاں کے لوگوں کے اہم پیشے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ خوراک میں سبزیاں، دالیں، گوشت، مشروبات، دودھ اور لسی استعمال کرتے ہیں۔ موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے اور لوگ سوتی کپڑے یعنی پتلے کپڑے پہنتے ہیں۔ صحرائی علاقے پاکستان کے گرم ترین علاقے ہیں۔ ریت کے ٹھیلوں اور کم بارش کی وجہ سے یہاں کی زمین بنجر ہے اور نباتات بہت کم ہیں۔ یہاں کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ اونٹ اہم ترین صحرائی جانور ہے جو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں دور دراز مقامات تک جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی سطح مرتفع کی زمین خشک اور بنجر ہونے کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں۔ جن علاقوں میں کاشتکاری کی جاتی ہے وہاں زیر زمین نہری نظام کاریز موجود ہے۔ کاریز نظام میں زمین کے نیچے نالیاں بنا دی جاتی ہیں جس سے زمین کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ کان کنی اور گلہ بانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں پھلوں کے باغات بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ اس کے علاوہ بندرگاہوں کی وجہ سے کچھ لوگ تجارتی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہیں۔ خوراک میں سمندری غذا جیسے مچھلی اور جھینگے یہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ لباس میں سوتی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر ہوادار ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے صحن اور گھروں کے اطراف میں راہداریاں بنا دی جاتی ہیں۔ انسانی سرگرمیاں اور ان کے اثرات۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان مختلف خصوصیات کے حامل خطوں جیسے پہاڑوں، وادیوں، سطح مرتفع، صحراؤں اور میدانوں پر مشتمل ہے۔ یہ خطے قدرتی ماحول کا حصہ ہیں۔ قدرتی ماحول لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی خوراک، لباس اور ان کا ذریعہ معاش میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح قدرتی ماحول لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح انسانی سرگرمیاں بھی ماحول پر مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے، جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، ڈیموں کی تعمیر اور صنعت کاری وغیرہ۔ درخت اور جنگلات کا کٹاؤ۔ درخت اور جنگلات ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں، ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ جنگلات سیلاب روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف جانوروں اور پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔
درختوں کے کٹاؤ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ڈیموں کے بے شمار فوائد ہیں۔ آبپاشی اور بجلی بنانے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیموں کا پانی نہروں کے ذریعے سے کھیتوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے تاکہ فصلیں سیراب ہو سکیں، لیکن ان کی تعمیر سے دریاؤں کی زرخیز مٹی ڈیموں کی اونچی دیواروں کے سبب ایک ہی جگہ رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آبی حیات بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں دشواری پیش آتی ہے۔ صنعت کاری۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں صنعت کاری انتہائی اہم ہے۔ ہماری ضرورت کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کا روزگار بھی صنعت سے وابستہ ہے، لیکن صنعتوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور کیمیائی مادے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ ان سے نکلنے والا دھواں اور کیمیائی مادے انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کی روک تھام۔ ان انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کی روک تھام کے لیے ہمیں چاہیے کہ جنگلات کا کٹاؤ روکا جائے۔ اگر درخت کاٹنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان کی جگہ نئے درخت لگائے جائیں۔ کارخانے اور صنعتیں انسانی آبادی سے دور لگائی جائیں۔ ایسی گاڑیوں کا استعمال کیا جائے جو ماحول کو کم سے کم آلودہ کریں۔ پانی کا نل بند کر کے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بارش کا پانی ذخیرہ کر کے اسے محفوظ کریں تاکہ فصلوں کو اس پانی سے سیراب کیا جا سکے۔ پاکستان کے لوگوں کے پیشے۔ پاکستان کے مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ مختلف پیشوں سے منسلک ہیں۔ عام طور پر ان پیشوں میں زراعت، کانکنی اور صنعت کاری شامل ہیں۔ زراعت سے مراد فصلیں کاشت کرنا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ میدانی علاقوں میں بسنے والے زیادہ تر لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ دریاؤں کے پانی، بارش اور زرخیز مٹی کی بدولت میدانی علاقوں میں سارا سال مختلف قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اہم فصلوں میں ربی اور خریف کی فصلیں شامل ہیں۔ ربی کی فصلیں موسم سرما میں کاشت کی جاتی ہیں، جبکہ خریف کی فصلیں موسم گرما میں کاشت کی جاتی ہیں۔ فصلوں کی بہترین اور بروقت کاشت کو ممکن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ غذائی تحفظ کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خوراک کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کاشتکار فصلیں اگانے کے ساتھ ساتھ جانوروں کی افزائش بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کی افزائش کو کلہ بانی کہتے ہیں۔ ان جانوروں میں گائیں، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں اور مرغیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان جانوروں سے گوشت، دودھ، انڈے اور اون وغیرہ حاصل کی جاتی ہے۔ صنعت کاری۔ صنعت کاری سے مراد فیکٹریاں اور کارخانے ہیں جو مختلف قسم کی اشیاء بناتے ہیں اور خدمات فراہم کرتے ہیں۔ صنعت کاری بہت سے لوگوں کا روزگار کا ذریعہ ہے اور بہت سی تجارتی سرگرمیوں کا انحصار بھی صنعتوں پر ہے۔ اس لیے صنعت کاری کو پاکستان کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان کی اہم صنعتوں میں ٹیکسٹائل کی صنعت، چینی کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، کھاد کی صنعت، کھیلوں کے سامان کی صنعت اور لوہے اور سٹیل کی صنعت وغیرہ شامل ہیں۔ کانکنی۔ کانکنی سے مراد زمین کی سطح کے نیچے سے معدنیات اور دیگر اشیاء کا نکالنا ہے۔ اس میں لوہا، معدنی تیل، قدرتی گیس، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی اور قیمتی پتھر وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے بعض حصوں میں رہنے والے لوگوں کا اہم پیشہ کانکنی بھی ہے۔ پاکستان میں لوہے، تانبے، سونے، کرومائٹ، چونے کا پتھر، جپسم، معدنی نمک اور قدرتی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے اہم طبعی خدوخال کے نام لکھیں۔ جواب ہے، پاکستان کے اہم طبعی خدوخال کے نام: پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع، میدانی علاقے، ساحلی علاقے اور صحرائی علاقے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی 5 اہم فصلوں کے نام تحریر کریں۔ جواب ہے، پاکستان کی اہم فصلوں کے نام: چاول، کپاس، گنا، مکئی اور گندم۔ سوال نمبر 3، ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں جو ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ جواب ہے، مندرجہ ذیل سرگرمیاں ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں: جنگلات کی کٹائی، صنعت کاری، دھواں چھوڑتی گاڑیاں،
کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور فوسل فیولز کا بیجا استعمال۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں کون کون سے معدنی ذخائر پائے جاتے ہیں؟ جواب ہے پاکستان میں مندرجہ ذیل معدنی ذخائر پائے جاتے ہیں: لوہا، تانبا، سونا، کرومائٹ، چونے کا پتھر، جپسم، معدنی نمک اور قدرتی گیس۔ سوال نمبر 5، پاکستان کی اہم صنعتوں کے نام لکھیں۔ جواب ہے پاکستان کی اہم صنعتیں: ٹیکسٹائل کی صنعت، چینی کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، کھاد کی صنعت، کھیلوں کے سامان کی صنعت اور لوہے اور تیل کی صنعت۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے سطح مرتفع پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے زمین کی ایسی سطح جو گرد و نواح سے بلند ہو اور جس کے اطراف میں عمودی ڈھلوان اور درمیان میں ہموار جگہ ہو سطح مرتفع کہلاتی ہے۔ پاکستان میں دو اہم سطح مرتفع ہیں: سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار۔ سطح مرتفع پوٹوہار میں 4 اضلاع جہلم، چکوال، راولپنڈی اور اٹک شامل ہیں۔ یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سردی اور مونسون کی بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا بڑا علاقہ قابل کاشت ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں کوہ نمک واقع ہے۔ اس میں سے 2 اہم دریائے سواں اور دریائے ہارو گزرتے ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان کی اوسط بلندی 600 سے 1200 میٹر ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین خشک اور بنجر ہے۔ یہاں بارش کم ہوتی ہے، اس لیے یہ علاقہ کھیتی باڑی کے لیے موزوں نہیں۔ صرف انہی جگہوں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے جو دریاؤں کے کنارے پر واقع ہیں یا جہاں کاریز سے آبپاشی ممکن ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں ذوب، ہنگول، حب، دشت، پورالی اہم دریا ہیں۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے میدانی اور صحرائی علاقوں کا آپس میں موازنہ کریں۔ جواب ہے پاکستان کے میدانی اور صحرائی علاقے۔ نمبر 1، کم ڈھلوان اور تقریباً ہموار سطح کو میدانی علاقہ کہتے ہیں۔ صحرا ایسا علاقہ ہے جہاں سالانہ بارش 10 انچ یا 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے میدانی علاقوں میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے، جبکہ صحرائی علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زرخیز مٹی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، میدانی علاقوں کی آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔ معتدل کا مطلب ہے مناسب، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ صحرائی علاقوں کی آب و ہوا دن کے وقت گرم اور رات کے وقت سرد رہتی ہے۔ نمبر 4، پاکستان کے میدانی علاقے زراعت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں میں نباتات کی کمی ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں زراعت کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کریں۔ جواب ہے زراعت سے مراد فصلیں کاشت کرنا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ دریاؤں کے پانی، بارش اور زرخیز مٹی کی بدولت میدانی علاقوں میں سارا سال مختلف قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اہم فصلوں میں ربی اور خریف کی فصلیں شامل ہیں۔ خریف کی فصل میں چاول، کپاس، گنا اور مکئی وغیرہ شامل ہیں۔ ربی کی فصل میں گندم، دالیں، مٹر، جو اور سرسوں وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 4، اگر آپ ایک زرعی ماہر ہوتے تو کسانوں کو ایسی کون سی تجاویز دیتے جن سے وہ زراعت کے شعبے میں ترقی کر سکتے اور پیداوار کے نئے نئے طریقے اپنا سکتے ہیں؟ جواب ہے زراعت کے شعبے کی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز۔ نمبر 1، مٹی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے بہترین کھاد کا استعمال کرنا۔ نمبر 2، فصلوں کو پانی لگانا اور ہل چلانا۔ نمبر 3، کٹائی کے بعد اگلی فصل سے پہلے زمین میں قدرتی کھاد ڈالنا۔ نمبر 4، فصلوں کی باقیات کو صاف نہ کرنا۔ نمبر 5، مٹی کی زرخیزی کو جاننے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کروانا۔ نمبر 6، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور دیگر غیر ضروری پودوں کو نکالنا۔ نمبر 7، بیج کی کوالٹی کو جانچنا اور بہتر بیج کا استعمال کرنا۔ نمبر 8، اپنی فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے بروقت اور مؤثر سپرے کروانا۔
نمبر 2، موسم کے لحاظ سے فصلیں اگانا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ نمبر 10، بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کنویں اور تالاب بنانا تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے، دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ پہاڑی علاقہ، لوگوں کے اہم پیشے سیاحت اور گلہ بانی۔ خوراک، خشک میوہ جات، گوشت اور قہوہ۔ لباس، موٹے اونی کپڑے اور ٹوپی۔ ساحلی علاقہ، لوگوں کے اہم پیشے ماہی گیری، خوراک مچھلی جھینگے، لباس سوتی کپڑے۔ دی ہوئی تصویر غور سے دیکھیں، یہ انسانی سرگرمی کس طرح ماحول کو متاثر کرتی ہے اور ان اثرات کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، تحریر کریں۔ جواب ہے، صنعتوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور شور اور فوسل فیولز کو جلانے سے ماحول کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے صنعتوں کا آبادی سے دور لگانا، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو ٹھیک کرنا اور فوسل فیولز کو کم استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔